नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह मरियम की आयत नंबर 81 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वत्तखज़ू, और उन्होंने बना रखे हैं मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, आलिहतन और माबूद, लियकूनु, ताकि वो हों, लहुम उनके लिए, इज्जा इज्जत का सबब। कल्ला हरगिज नहीं, सयकफुरूना वो जल्द ही इनकार कर देंगे। कौन? यानी उनके इलाह जिनको उन्होंने अपना माबूद बना रखा है। किस चीज से इनकार कर देंगे? बिइबादतिहिम, उनकी बंदगी से। व यकूनूना, और वो हो जाएंगे, यानी वो इलाह हो जाएंगे, अलैहिम उनके, द्विद्दा मुखालिफ। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा और औरों को अपना माबूद बना रखा है, और क्यों माबूद बना रखा है? ताकि वो उनकी इज्जत का सबब हो। इज्जत मीन के उनकी यानी उनके मददगार हों, और उनको यानी दुनिया जो है वो प्रोवाइड करें, उनकी इज्जत का बायस हों, और उनके लिए उनकी हर काम में जो है उनके मददगार हों। तो अल्लाह के सिवा औरों को उन्होंने अपना इलाह बना रखा है। और इलाह जो है यानी बनाने की रीजन क्या है? ताकि वो उनके इज्जत में इज्जत का सबब बने। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इस बात का जवाब दे रहे हैं, कल्ला हरगिज नहीं, यानी ऐसा कतई नहीं हो सकता कि अल्लाह को छोड़कर आप और चीजों को इलाह बनाएं और ये समझें कि अच्छा ये हमारे जो है मददगार होंगे, ये हमारी इज्जत में इजाफे का सबब बनेंगे। तो ऐसा कतई नहीं होगा, कल्ला हरगिज नहीं। बल्कि क्या है कि अल्लाह को छोड़कर जिन जिन चीजों को, जिन जिन लोगों को माबूद बनाया गया, जिन जिन लोगों को माबूद बनाया गया, वो खुद जो हैं अपने जो उनकी प्रस्तिश करते थे, जो उनकी इबादत करते थे, उनका इनकार कर देंगे। कि यानी इनकार मीन के इस बात से इनकार कर देंगे कि हमने तो इनसे नहीं कहा था कि आप हमें जो है इलाह माने और हमारी इबादत करें और हमसे जो है मदद मांगे। तो उनकी जितनी भी पुजारियों ने उनकी इबादत की होगी, अपने पुजारियों की तमाम इबादत को उनके इलाह जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, उसका इनकार कर देंगे। और बजाय इसके कि वो उनके मददगार हों, बल्कि उल्टा क्या होगा, वयकूनून अलैहिम दिद्दा, कि वो उनके मुखालिफ होंगे। जैसे कि हम ये चीज़ भी जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो है फरिश्तों को अल्लाह सुब्हाना ताला की नाउज़ुबिल्लाह बेटियां कहते थे और फरिश्तों की भी इबादत करते थे। और जो है ईसाई जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को जो है इलाह मानते हैं और उनकी इबादत करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। तो ये चीज़ भी हम ऑलरेडी जैसे कि पढ़ चुके हैं कि क़यामत के रोज़ जो है ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह सुब्हाना ताला के पूछने पर साफ इनकार कर देंगे कि या अल्लाह, मैंने तो लोगों से कतई नहीं कहा था कि वो मुझे और मेरी वालदा को जो है इलाह माने, क्योंकि कुछ लोग जो है मरियम अलैहिस्सलाम को, तीन में से एक जो है मरियम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। तो मैंने तो इनसे नहीं कहा था कि मुझे इलाह मानो और मेरी प्रस्तिश करो। तो वो इस चीज़ से यानी बिल्कुल जो है वो इनकार कर देंगे उनकी बंदगी से। और क्या है कि यानी जितने भी इलाह जिनको लोगों ने अपना इलाह मान रखा है, चाहे वो पैगंबरों में से हैं, चाहे वो फरिश्तों में से हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं अपने इबादत करने वालों की इबादत से इनकार कर देंगे और उल्टा उनके मुखालिफ होंगे। यानी उनकी कतन भी जो है उनकी इज्जत का बायस जो है वो नहीं बनेंगे और उनकी कोई भी मदद जो है वो नहीं करेंगे। और ये चीज़ जो है यानी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इज्जत की बात हो रही है और उसको इलाह के साथ जो है रिलेट करके बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को अपना इलाह बनाते हैं। इलाह मीन्स कि जिस चीज़ को इंसान जो है बड़ा मानता है और उसकी सारी जिंदगी जो है ना उसी के इर्द गिर्द घूमती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मुसलमान, एक मोमिन जो है जब अल्लाह सुब्हाना ताला को अपना इलाह मानता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी जात कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला की है। और वो कौन है? उसका इलाह है।
اور الہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مان لیا، اور یہ کہ اس کی زندگی کا ایک ایک کام، ایک ایک چیز، ایک ایک عمل جو ہے، اس کی زندگی کا محور اور مرکز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے اپنا الہ مان لیا۔ تو بیسیکلی ایک مومن جو ہے نا، ساری زندگی اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں گزارتا، بلکہ وہ زندگی کس کے لیے گزارتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے اپنا الہ مان لیا، اپنا معبود مان لیا۔ تو ایک مومن کی زندگی کا محور اور مرکز کس کی ذات ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا الہ مان لیا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی کیا ہے کہ جیسے ہم عزت اور الہ کو جو ہے یہاں پر آپس میں ریلیٹ کیا جا رہا ہے، ان دونوں چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ مختلف چیزوں کو اپنا الہ بناتے ہیں تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ بیسیکلی انسان کی عزت اور قدر جو ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر وہ الہ مانتا ہے، بناتا ہے، تو ہی یہ چیز اس کے لیے عزت کا باعث بنے گی۔ ادروائز قطعاً بھی جو ہے اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ کسی اور چیز کو جتنا بھی وہ اپنی زندگی ساری کی ساری اس کے پیچھے گزار دے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ چیز اس کے لیے عزت کا باعث نہیں بنے گی۔ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنی زندگی کا محور بناتا ہے، مقصد بناتا ہے، اور اس لیے بناتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے میں بڑا بن جاؤں گا، مجھے عزت ملے گی، تو ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو عزت اور قدر ہوتی ہے، یہ ایکچولی وہ ہے جو کہ آپ کی اپنی ذات اور کردار کی وجہ سے ہو۔ یعنی اصل جو جینوئن عزت اور قدر کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ آپ کی اپنی ذات اور کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ کہ یعنی سامنے بھی لوگ آپ کو عزت دیں اور آپ کے پیچھے بھی آپ کو عزت دیں۔ یعنی عزت وہ نہیں ہے جو کہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہ تھی ہو۔ مثلا یہ کہ اگر انسان کے پاس جو ہے وہ مال بہت زیادہ ہے، مثلا ایک شخص جو ہے وہ مال ہی اس کی زندگی کا مرکز اور محور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اچھا میرے پاس بہت مال ہوگا، میں دولت مند ہوں گا، میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، اتنی اتنی اس طرح سے ہونی چاہیے، تو لوگ مجھے عزت دیں گے۔ یعنی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کے تھرو جو ہے، بلکہ سم ٹائمز کیا یعنی موسٹلی یہی سوچ ہوتی ہے کہ اچھا ہمارے پاس اگر دولت ہوگی تو لوگ ہماری جو ہے وہ عزت کریں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ عزت کو لوگ نتھی کر دیتے ہیں مال کے ساتھ۔ اچھا یہ پوزیشن ہمارے پاس ہوگی، یہ اتھارٹی، اختیارات ہوں گے، تو لوگ جو ہے ہماری عزت کریں گے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ عزت نہیں ہے جو کہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ نتی ہے۔ یعنی مال ہے تو لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، مال نہیں ہے آپ کے پاس تو لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے۔ آپ کے پاس پوزیشن ہے، اتھارٹی ہے، اختیارات ہے، طاقت ہے، تو لوگ آپ کو عزت دے رہے ہیں، ادروائز لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے۔ یا پھر یہ کہ صرف آپ کے منہ کے سامنے تو آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں کیا نظر آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اگر انسان اور چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا محور بناتا ہے، اور یہ کہ اس محور بنانے میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل پیچھے ڈال دیتا ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کو اس نے جو ہے اپنی عزت کا سبب سمجھ کر ان کو اپنا الہ بنایا، تو وہ کبھی بھی اس کی عزت کا باعث جو ہے وہ نہیں بنیں گی۔ اور یہ دیکھیں کہ یوزلی ہوتا ایسے ہی ہے کہ سم ٹائمز کوئی شخص جو ہے بہت بڑی پوسٹ پر ہو، کسی پوزیشن پر ہو، تو لوگ اس کے بہت آگے پیچھے جائیں گے، اس کو اپنے گھروں میں بلائیں گے اور تحفے تحائف دیں گے، اور یعنی لگے گا کہ بظاہر لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی پوزیشن سے ہٹے گا، تو وہی شخص ہوتا ہے جس کو کہ پھر لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، پھر کوئی اس کو اپنی گھر میں بلانا تک بھی پسند نہیں کرتا، کوئی اس کو یعنی اس سے بات کرنا بھی نہیں پسند کرتا، حالانکہ انسان تو وہی ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کی وہ ساری عزت جو ہے اس چیز کے ساتھ نہ تھی۔ تو یہ عزت جو ہے نا بڑی ٹیمپریری ہوتی ہے، جو کہ ان دنیاوی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ نتھی ہوتی ہے۔
اور یہ جینون عزت نہیں ہوتی، یہ اصل میں عزت نہیں ہے۔ اور اس چیز کو ہم اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محور اور مرکز کون تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو لوگوں میں عزت تھی تو وہ بھی کیسی تھی؟ بالکل جینون اور سچی تھی۔ سچی عزت تب بھی تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور ریزن اس کی یہ ایک ہی ہے کہ آپ کی زندگی کا محور جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو اسی وجہ سے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ نے جو ہے اپنا الہ بنایا، تو آپ کو جو ہے یعنی یہ چیز جو ہے آپ کے لیے موجب عزت بن گئی۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور احترام ہے، جو مقام ہے، وہ کس قدر جینون ہے، کس قدر جینون ہے کہ یہ دیکھیں کہ یعنی کیا ہے کہ ایک عام سا مسلمان بھی جو کہ بالکل بھی پریکٹسنگ نہ ہو، لیکن سبحان اللہ اس کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا عزت اور احترام ہے، بہت بہت زیادہ محبت اور بہت بہت زیادہ عزت اور احترام ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہر چیز سے محبت کرنے والا ہے، کہ کوئی شخص اس کے سامنے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تو ایک عام سا بھی مسلمان جو کہ بالکل بھی پریکٹسنگ نہیں ہوتا وہ بھی اس چیز کو جو ہے قطعاً بھی برداشت نہیں کرتا، اور سم ٹائمز اپنی جان کو بھی جو ہے لوگ جو ہے وہ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو بات کہنے کا مقصد ہے یہاں پر کہ یہاں پر ایک خاص کانٹیکس تو یہ ہے کہ جو لوگوں نے جیسے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے باقی اپنے بتوں کو الہ بنا رکھا تھا اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے کسی بھی کام نہیں آنے لگیں، ان کو قطعاً بھی جو ہے نا ان کے تھرو عزت نہیں ملنے لگی، بلکہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کے لیے ذلت ہی کا باعث بنے گی۔ اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے مشرکین مکہ نے انکار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہے اور بتوں کو اپنا شریک کرتے رہے، تو اینڈ میں کیا ہوا تھا؟ یعنی بہت ہی ذلیل و خوار ہوئے، جو نہیں مانے ان کے حصے میں صرف اور صرف ذلت ہی آئی۔ اور اگر ہم یعنی اس کو اپنے سے ریلیٹ کریں کہ اگر ہم بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پیچھے ڈال کر اور ان دنیاوی ان میٹیریلسٹک چیزوں کو اپنا الہ بناتے ہیں اور ان کے ذریعے عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو عزت نہیں دیتی، بلکہ انسان انہی کے ذریعے سے اذیت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی بیسیکلی اگر انسان جو ہے بچوں کی خاطر یا اپنی فیملی کی خاطر، شوہر ہے اپنی بیوی کی خاطر یا بیوی ہے اپنے شوہر کی خاطر یا اپنے فرینڈز کی خاطر، یعنی یا اپنے کاروبار کے پیچھے، یعنی یہ ساری چیزیں آپ لے لیں، جن جن چیزوں میں انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن چیزوں کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پیچھے ڈالتا ہے، تو یہی چیزیں جو ہے نا اس کے لیے سکون کی بجائے کیا ہے؟ ٹارچر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں آپ کو حرام میں ملوث نظر آئیں گے، یا پھر یہ کہ بچوں کی محبت میں جو ہے دین کو پیچھے ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ اچھا ہم اپنے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے بچے یہ ہمارے یعنی بچوں کی وجہ سے آپ اپنی جو عبادات ہیں، اپنا جو دین ہے، ان تمام چیزوں پر جو ہے کمپرومائز کرتے جائیں گے، تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہی بچے جن کے بیچ میں کھپ کر انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پیچھے ڈالا ہوتا ہے، وہی بچے جو ہے نا آپ کے لیے سکون کی بجائے کیا ہے؟ ٹارچر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یعنی وہی بچے ہوتے ہیں جو کہ ان ماں باپ کو جو ہے پھر پوچھتے تک بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کو انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر پریفر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے لیے عزت اور سکون کا باعث نہیں بنتی نا، اس کے لیے الٹا کیا ہے؟ ٹارچر کا باعث بن جاتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ علم کیا تم نے دیکھا نہیں، انا کہ ہم نے ارسلنا چھوڑ رکھا ہے الشیاطین شیطانوں کو، علی پر الکافرین کافروں پر، تعزهم وہ ان کو بھڑکاتے ہیں، عزا بھڑکانا یعنی ان کو ابھارتے ہیں، عزا ابھارنا، فلا تعجل پس نہ تم جلدی کرو علیہم ان کے معاملے میں،
इन्नमा सिवाय इसके नहीं कि नउद्दु हम गिनते जा रहे हैं लहुम उनके लिए अद्दा गिनती। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि तुमने देखा नहीं कि हमने शयातीन पर जो है जो काफिर हैं उन पर शयातीन को छोड़ रखा है। शयातीन को क्यों छोड़ रखा है? ताकि जो है ये शैतान जो है इनको भड़काएं, इनको उभारें। और फिर आप वसल्लम से कहा जा रहा है कि ऐसा अगर मुशरिकीन कर रहे हैं तो इन पर तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन काफिरों पर शैतानों को छोड़ रखा है और ये शैतान है जो कि इनको उभारते हैं, भड़काते हैं। तो आप इनके मामले में जल्दी ना करें। यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं कि हम जो है अच्छे से गिनते जा रहे हैं, यानी बेसिकली हर चीज का हिसाब किताब हमने जो है रखा हुआ है और हम हर चीज से बाखबर हैं, वाकिफ हैं। और ये कि अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये इनकी मोहलत है। अदरवाइज क्या है कि हम गिनते जा रहे हैं, यानी जितनी इनकी मोहलत बाकी है वो इनको दी जाएगी और जैसे ही मोहलत खत्म हो जाएगी तो फिर इनकी जो है जबरदस्त किस्म की पकड़ होगी। जैसे कि क्या है कि अब यहाँ पर जो है काफिरों पर शैतानों को छोड़ने की बात हो रही है और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि हमने जो है यानी अल्लाह ताला ने शैतानों को काफिरों पर जो है वो छोड़ रखा है। और क्या है कि यानी उस वक़्त क्या होता था कि आप सल्लम जो है जब भी यानी जो है मुशरिकीन को तबलीग करते, उनको जो है इस्लाम की तरफ बुलाते, तो मुशरिकीन जो है आगे से भड़क उठते थे। यानी जब आप सल्लम को वो कुरान पढ़ते हुए सुनते, तो इस पर जो है ना बहुत भड़क उठते थे और ये कि उस भड़क में जो है बेसिकली मजीद जो है फिर सल्लम के लिए और मुसलमानों के लिए तंगी और तकलीफ का जो है वो बाइस बनते थे। तो यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि इनके मामले में जल्दी ना करें, यानी इनका जो भी रिएक्शन होता है तो आप इस इन चीजों पर गमज़दा ना हो, क्योंकि ये सारा क्या है, इनके ऊपर जो है शैतान है और शैतान किसने छोड़ रखे हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला ने छोड़ रखे हैं। अब यहाँ पर ये चीज भी है कि अच्छा, अगर अल्लाह ताला ने उन पर शैतानों को छोड़ रखा है तो काफिरों का इसमें क्या कसूर है कि अगर वो कुरान सुनकर जो है भड़क उठते थे, गुस्से में आ जाते थे और अपनी इसी जो है भड़कपन में जो है मजीद मुसलमानों का जो है जिंदगी जो है उनकी और ज्यादा तंग कर देते थे। तो यहाँ पर जो है ना यानी क्या है कि किन लोगों पर अल्लाह सुब्हाना ताला शैतान को लेट कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली इंसान जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह के अलावा जो है ना शैतान से बच नहीं सकता। और अल्लाह सुब्हाना ताला किसको अपनी पनाह में ले लेते हैं? जो कि हक को और सही बात को तस्लीम कर लेता है। वो शख्स जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह में आना ना चाहे, यानी बेसिकली शैतान का हमला तो हर एक पर होता है, मोमिन पर भी होता है, काफिर पर भी होता है, नाफरमान पर भी होता है और फर्माबरदार पर भी होता है। लेकिन क्या है कि वो शख्स जो कि जिस पर शैतान का हमला हो, शैतान उसको वसवसा डाले, शैतान उसको उभारे, भड़काए, लेकिन ऐसे में वो भड़कने की बजाय क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से उसकी पनाह को तलब करे, तो ऐसे में क्या है अल्लाह सुब्हाना ताला उसको बचा लेते हैं, उसको महफूज कर देते हैं और वो शैतान के वसवसे से और उसके बहकावे से और उसके भड़काने से जो है वो यानी बच जाता है। लेकिन वो शख्स जो कि यानी हक को तस्लीम नहीं करता और अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद तलब नहीं करता, तो फिर ऐसे लोगों पर जो है शैतान को खुला छोड़ दिया जाता है कि वो अब उनको भड़काए। और ऐसे में क्या होता है कि वो लोग जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह में नहीं आते, उससे मदद नहीं मांगते शैतान के भड़काने पर, तो शैतान के वो आलाकार बन जाते हैं। और फिर क्या है कि शैतान के बहकाने से यानी शैतान के बेसिकली एक तरह से कारिंदे बन जाते हैं और फिर वो उनसे जो कुछ कराना चाहता है, जैसे कराना चाहता है, वो कराता रहता है। और ये चीज भी कि जैसे वहां पर भी क्या हो रहा था कि शैतान जो है काफिरों को उभार रहे थे और काफिर जो है बजाय इसके कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला हक को मानते, सही बात को तस्लीम करते और अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह में आते, उल्टा क्या था कि वो भड़क उठते थे
اور یہ کہ ایسا کرنے سے مزید پھر وہ یعنی جب ان کو غصہ آتا تو ایسے میں کیا کرتے کہ مومنوں کو اور پریشان کرتے اور ان کو غمزدہ کرتے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا یعنی ایک اور چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ یعنی بیسیکلی اصل میں تو وہ کافر تو آلریڈی کافر ہے، اسے مزید بھڑکا کر جو ہے شیطان کو کیا ملے گا، کیونکہ اس کو تو پتا ہے کہ یہ تو آلریڈی کافر ہے، اس نے تو میرے ساتھ جہنم ہی میں جانا ہے۔ تو اصل تو اس کی دشمنی کہاں پر ہے؟ مومن کے ساتھ ہے۔ تو کافروں کے تھرو جو ہے وہ کس کو پریشان اور غمزدہ کرنے کے لیے، کس کو نقصان دینے کے لیے آتا ہے؟ مومن کو نقصان دینے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بھی بہت زبردست چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی کیا تھا کہ شیطان کی دشمنی پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح سے وہ کافروں کو اپنا جو ہے کرندہ بناتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کافر کو نقصان دینا نہیں، کیونکہ کافر تو اسے پتہ ہے یہ آلریڈی نقصان میں ہے ہی، اس نے تو جانا ہی جہنم میں، کیونکہ یہ ماننے والا نہیں ہے۔ تو وہ کافر کے تھرو جو ہے مسلمان کو جو ہے وہ نقصان دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ غمزدہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ کہ آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، یعنی یہ جس طرح کا بھی بیہیویئر جو ہے نا بیسیکلی کافر جو ہیں اپنی جہالت میں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور قرآن کو سن کر جو ہے اور زیادہ یہ غصے میں آ جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بھی یعنی غصے میں آ جائیں، اور غصے میں آ کر obviously کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کچھ صحیح نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ غلط ہی کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اپسیٹ کرنا اور آپ کو غمزدہ کرنا۔ تو جب بھی ایسی سچویشن ہو کہ شیطان جو ہے کسی اور کے ذریعے سے آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، تو ایسے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی مدد کو جو ہے وہ طلب کر لینا چاہیے۔ اور اس میں اب ہمارے لیے بھی بڑا زبردست قسم کا لیسن ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ یعنی بیسیکلی شیطان کے کارندے بن جاتے ہیں، اور شیطان کے کہنے پر جو ہے کچھ اس قسم کی باتیں کریں گے، ان کے کہنے پر بھڑک اٹھیں گے ہماری کسی چھوٹی سی بات پہ، یا کچھ ایسا یعنی ہوگا بھی نہیں، معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن شیطان جو ہے دوسرے شخص کو خوب جو ہے ابھار دے گا، بھڑکا دے گا، اور اگر دوسرا شخص جو ہے بھڑکاوے میں آ گیا تو obviously وہ آپ کو کچھ کہے گا۔ تو ایسے میں اب ہمارا کام کیا ہے کہ کسی شخص کو غصے میں دیکھیں اور دیکھیں کہ اس وقت یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، اور یہ چاہ رہا ہے کہ اس غصے میں ہم بھی یعنی یہ جو آگ غصے کی اس کے اندر ہے یہ ہمارے اندر بھی بھڑکے۔ تو ایسی سچویشن میں جو ہے نا اپنے آپ کو بہت کمپوز رکھنا چاہیے، اور ہر طرح کی سچویشن کو جو ہے نا بڑا کاملی ڈیل کرنا چاہیے، صرف یہ سوچ کر کہ یہ سامنے والا شخص جو ہے نا رائٹ ناؤ فی الحال عارضی طور پر جو ہے نا یہ شیطان کا کرندہ بنا ہوا ہے، یہ شیطان کے کہنے میں اس کے بہکاوے میں آ گیا ہے، اور یہ بھڑک اٹھا ہے، اور شیطان چاہ رہا ہے کہ اس کو بھڑکا کر جو ہے نا اس آگ کو اب آپ میں ٹرانسفر کر دیا جائے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ کو غمزدہ کرنا، آپ کو پریشان کرنا، اور آپ کو مزید جو ہے وہ نقصان دینا۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ انسان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے، اور یہ کہ جو ہے یعنی ہر حالات میں اپنے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ کمپوز رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ شیطان کا تو مقصد جو ہے نا ہم نے بڑی آسانی سے اس کو کامیاب کر دیا، وہ جو چاہ رہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور ایسا ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یوم نحشر المتقین، کہ قیامت کے روز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے الی الرحمن، رحمان کی طرف، کس طرح سے؟ وفدن، مہمان بنا کر، وفد کی صورت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مشرکین مکہ جو ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا بتاؤ یہ دیکھو کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم لوگ جو ہے حق پر ہو اور ہم غلط ہیں، تو ابھی فی الحال یہ دیکھو کہ ہم میں سے بہتر حالات میں کون ہے، ہمارے گھروں کو دیکھو، ہماری مجلسوں کو دیکھو، کتنے ٹھاٹ باٹ ہیں ہمارے، کتنی ہماری عزت ہے، کتنی شان و شوکت ہے، اور اس کے مقابلے میں تم یعنی ہمارے سامنے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ یعنی ابھی اگر دنیا کا کمپیریزن کرو تو ابھی بھی ہم تم سے بہتر ہیں، اور اگر آخرت ہوئی تو ہم تب بھی تم سے بہتر ہوں گے۔ اور پھر کیا تھا
کہ پھر انہوں نے یعنی اپنے الہ بنا رکھے تھے کہ ان بتوں کی وجہ سے دیکھو ہم کتنے عزت دار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز کیا ہوگا، یعنی یہ ساری یہ کیا ہے کہ یہ ان کے دھوکے ہیں، فریب ہیں، اور اصل میں کیا ہے کہ قیامت کے روز ہوگا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے متقین کو اپنے پاس بلائیں گے، اور کیسے بلائیں گے؟ وفدا، مہمان بنا کر، یعنی بہت ہی وفد میں جو ہے نا بیسیکلی جیسے کہتے ہیں نا کوئی ڈیلیگیشن کوئی وفد آیا ہوا ہے، تو بیسیکلی بہت ہی جسے کہہ لیں کہ آنریبل سی وہ لگتی ہے کہ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے نا آپ کو بلایا جائے اور آپ جو ہے کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا متقین کو قیامت کے روز کیسے اکٹھا کیا جائے گا، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، بڑے ہی جسے کہہ لیں کہ آنریبل جو ہے نا وہاں پر حالات ہوں گے کہ بھئی بہت عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے، وفد کی صورت میں جو ہے وہ ملاقات کریں گے۔ اور دوسری طرف کیا ہے وَنَسُوقُ، اور ہانک لیے جائیں گے المجرمین، گناہگاروں کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے، کہ جو مجرمین ہوں گے ان کو تو ہانک ہانک کر لے جایا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ جو ہانکا جاتا ہے بیسیکلی یہ انتہائی جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ ذلت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، بہت ہی ان کو تذلیل کر کے، ان کو ذلیل کر کے جو ہے وہ لے جایا جائے گا، اور کہاں لے جایا جائے گا؟ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور ہوگا کیا اس دن کہ لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، الشفاعت، شفاعت کا، الا مگر، من اتخذا، جس نے لے لیا ہو، عند الرحمن، رحمان سے، عہدہ، اقرار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو مجرمین ہیں ان کو تو بہت ہی برے حال میں جو ہے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، ہانکا جائے گا، جس طرح سے ہانکتے بیسیکلی جانوروں کو بھی ہیں، یعنی بالکل ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی وہاں پر۔ اور ایسے میں جو ہے نا کوئی یعنی ان کی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ وہ شخص جس نے کہ اللہ سے اقرار لے لیا ہو۔ اب یہاں پر جو ہے جو رحمان کا عہد ہے یہ کیا ہے؟ یعنی بیسیکلی عہد الست کی بات ہے۔ عہد الست کیا تھا کہ جب کہ سب نے کیا کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو سب نے کیا کیا کہا تھا؟ بلا و شہیدنا، کہ ہم تو اس پر جو ہے گواہ ہیں کہ آپ ہی جو ہے ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں پر یعنی بیسیکلی سفارش جو ہے، شفاعت جو ہے، کون شخص جو ہے شفاعت کر سکے گا؟ وہ شخص جس نے کہ اس عہد کو پورا کیا ہوگا، رحمان سے کیے گئے اس عہد کو پورا کیا ہوگا۔ یعنی عہد کون سا؟ کہ اس نے جو ہے ساری زندگی شرک نہیں کیا ہوگا اور اپنے رب کی فرما برداری میں جو ہے وہ زندگی گزاری ہوگی۔ اور یعنی اس کے علاوہ یعنی یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک تو یہ کہ یعنی وہ شخص جس نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں شرک کیے بنا جو ہے زندگی گزاری ہوگی، تو ایسا شخص جو ہے وہ شفاعت کر سکے گا۔ اور اس کے علاوہ یعنی کس کے لیے سفارش کر سکے گا؟ اس شخص کے لیے کہ جس نے کہ زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہوگا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی یہ جو شفاعت والی بات ہے نا، یہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جس کا بھی دل چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا تو وہ اٹھے گا اور کہے گا کہ یا اللہ فلاں فلاں شخص، چونکہ میں بہت نیک تھا، میں نے بڑی عبادت کی، میں بڑا فرما بردار تھا، تو فلاں فلاں شخص کو جو ہے وہ میری سفارش پر جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو بیسیکلی ایسا نہیں ہے، مختلف جگہوں پہ ہمیں مختلف چیزیں پتہ چلتی ہیں اور جن کا نچوڑ یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے شفاعت کرنے کے لیے اور جس کے حق میں اجازت دیں گے تو اسی کے حق میں انسان شفاعت کر سکے گا۔ اپنی مرضی سے ہم وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کہ اچھا فلاں فلاں کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اور جس کے حق میں اجازت دیں گے تو اسی کے حق میں جو ہے وہ شخص جو ہے سفارش کر سکے گا، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول بھی کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کے بعد کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو فائنل اتھارٹی ہے وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔
اور پھر کیا ہے کہ وقالو، اور وہ کہتے ہیں اتخذا، بنا لیا ہے، الرحمن، رحمان نے، ولدا، بیٹا۔ اب ایک اور چیز جو ہے ڈسکس ہو رہی ہے کہ یعنی یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناؤز باللہ جو ہے وہ بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، تم لائے ہو، شیئن، ایک بات، ادّا، بہت ہی بری، یعنی یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹا بنا رکھا ہے، یہ بات کیا ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ اور یہ بات اس قدر سخت ہے، اس قدر بھاری بات ہے، اور اس قدر بری بات ہے کہ تکادو، قریب ہے، السماوات، آسمان، یا تفطرنا، پھٹ پڑے، منہ، اس سے، وتنشق، اور شک ہو جائے، الارض، زمین، وتخر، اور گر پڑے، الجبال، پہاڑ، حدا، پارا پارا ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر۔ یعنی یہ بات کہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بنانا، یہ چیز اتنی بھاری، اتنی بری ہے کہ یعنی اس سے کیا ہو کہ آسمان جو ہے پھٹ پڑے، زمین جو ہے شک ہو جائے، اور پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یعنی یہ بات جو ہے نا انتہائی ناقابل برداشت ہے، یہ بات جو ہے نا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کی جائے، اس کا جو ہے کسی کو مخلوق میں سے کسی کو جو ہے اس کا بیٹا بنایا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، خالق ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ اور خالق اور مخلوق میں جو ہے نا زمین آسمان کا فرق ہے۔ مخلوق جو ہے نا کبھی بھی خالق کی برابری جو ہے وہ نہیں کر سکتی، جب برابری نہیں کر سکتی، اس کے جیسی ہو نہیں سکتی، تو پھر اس کا بیٹا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بیٹا آبویسلی جو ہے اپنے باپ کی کچھ نہ کچھ اس میں خوبیاں تو ہوتی ہیں نا، یعنی کسی بھی چیز کی ہم اولاد لیں تو جو اولاد ہوتی ہے اس میں اپنے ماں باپ کی خوبیاں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی خالق اور مخلوق کیا ہیں، دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، مخلوق جو ہے کبھی بھی خالق کے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کیا ہے، ان، یہ کہ دعو، انہوں نے تجویز کیا، للرحمانی، رحمان کے لیے، ولدا، بیٹا، یعنی یہی بات کہ اسی بات پر جو ہے یعنی آسمان پھٹ جائیں، اور زمین جو ہے شک ہو جائے، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ، پارا پارا ہو جائیں، کہ لوگ جو ہیں رحمان کے لیے بیٹا بناتے ہیں۔ وما، اور نہیں، یم باغی، شایان شان، لرحمانی، رحمان کے، ان کے، یتخذا، وہ بنائے، ولدا، بیٹا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان، نہیں، کلو، ہر ایک، من، جو، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارضی، اور زمین میں، الا، مگر، آتی، آنے والا ہے، الرحمانی، رحمان کے پاس، عبدن، بندہ بن کر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شایان شان قطعاً نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں، ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبد ہیں، اس کی غلام ہیں، اس کی بندگی میں ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی عبد ہیں، عبد مین غلام ہیں، اس کی بندگی میں ہیں۔ اگر انسانوں سے ہٹ کر دیکھیں، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کس کے حکم پر کام کر رہی ہیں، یہ چاند، سورج، ستارے، اور درخت، پھل، پھول، پودے، پہاڑ، بارش، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بندگی مین اطاعت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو حکم دے رکھا ہے کام کرنے کا، وہ ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے اپنے اپنے کام کو کیے جا رہی ہیں۔ ایک ایک چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور اس کی بندگی بجا لا رہی ہے۔ اور یہ کہ انسانوں میں کیا ہے کہ سارے کے سارے انسان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ کچھ انسان جو ہے اس عبودیت کو قبول کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور خوشی خوشی جو ہے اس عبودیت کو پورا بھی کرتے ہیں کہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس عبودیت کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ کہ اس کی بندگی نہیں بجا لاتے۔ تو ایسا بھی کیوں ہے؟ ایکچولی تو سارے کے سارے عبد ہیں،
لیکن کیا ہے کہ چونکہ انسان کو ایک جو ہے فری ول دے دی گئی، اختیار دے دیا گیا، جس کی بنا پر کیا ہے کہ وہ اس عبودیت کا انکار کر دیتا ہے اور بندگی جو ہے نہیں بجا لاتا۔ لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں کہ کافر جو ہے وہ اپنے عمل میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے یا نہ ماننے، اس معاملے میں تو اس کے پاس فری ول ہے، لیکن اس کا باقی جو سارے کا سارا جسم ہے وہ کس کی اطاعت میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ یعنی ایک کافر جو ہے وہ چاہے تو رب کا، یعنی رب کو مان لے یا انکار کر دے، انکار کرتا ہے، لیکن اس کا اپنے دل پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اپنا اس کا جو دل کا سسٹم ہے، جو ہارٹ سسٹم ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ اچھا جیسے چاہے وہ اپنے دل کو چلتا رکھے، اپنی سانسوں کو بحال رکھے، اپنی سانسوں کو ہمیشہ جو ہے یوں ہی قائم دائم رکھے، یا اپنے باقی جو اعضاء ہیں، اپنے باقی جسم کے جو سسٹم ہیں ان کو یوں ہی رکھے۔ ان پر اس کا قطعاً بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کے سارے جسم کے سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اگر کسی چیز کو رکنے کے لیے تو وہیں پر رک جاتی ہے، پھر وہ اس کافر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبد ہے۔ اگر انسانوں میں سے اس عبودیت کا انکار کرتے ہیں تو ریزن کیا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود جو ہے فری ول جو ہے وہ دے رکھی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لقد البتہ تحقیق احصاہم، ان کو گھیر رکھا ہے، وعدہم اور شمار کر رکھا ہے ان کو، عدہ گن کر۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اچھا اتنی زیادہ مخلوق ہے، اتنی زیادہ مخلوق ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کہ ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن کو کاؤنٹ بھی کر سکیں۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو گن رکھا ہے، اور کسی چیز کو جب آپ گن کے رکھتے ہیں نا، اٹ مینس کہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ بہت اچھے سے اس چیز کو جانتے ہیں، اسی لیے آپ کو اس کے نمبرز، اس کی گنتی بھی پتہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تمام مخلوقات سے بہت باخبر ہے۔ اور یہ چیز کہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، ایک ایک مخلوق جو ہے نا اس کی گنتی میں ہے، اس کا حساب کتاب اس نے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكُلُّهُمْ، اور ان میں سے ہر ایک، یعنی کیا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے شمار میں ہے۔ اور وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر ایک مخلوق جو ہے، ہر ایک مخلوق جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ کیسے حاضر ہوگی؟ فردا، اکیلی اکیلی، یعنی جو ہے ہر ایک کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اکیلے اکیلے ہی حاضر ہونا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں، بار بار پیچھے بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ جب کافر جو ہیں وہ اپنی اس جو دنیاوی شان و شوکت اور مال و دولت جو ہے اس کا بہت روب ڈال رہے تھے مسلمانوں پر، اور اسی بنا پر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم درست ہیں اور تم لوگ غلط ہو، تو وہاں پر بھی یہ کیا کہا گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں جن پر یہ بڑا تکبر کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ وسلم کی بات نہیں مان رہے، تو ان ساری چیزوں کے تو ہم وارث ہوں گے۔ اور یہ کیا ہے کہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، وَيَأْتِينَ فَرْدًا، کہ یہ تو ہمارے پاس بالکل اکیلے آنے والے ہیں، یعنی یہ سارے کا سارا مال و اسباب جو ہے یہ دنیا کا دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ اور انسان کیا ہے جن کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ یہ جو ٹائٹلز، یہ جو سردار اور یہ سرداری ہے، یا آج کل کے دور میں فلاں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا یہ ہے وہ ہے، ڈفرینٹ پوسٹس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ پوزیشنز ہوتی ہیں جن کے ٹائٹلز ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو بڑے فخر کے ساتھ اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی یہیں پر رہ جائیں گی۔ جب انسان یہاں سے جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ او یہ ڈاکٹر صاحب کو اٹھا لیں، اور یہاں نہیں، یعنی وہ نام تک بھی انسان سے جو نکل جاتا ہے۔ ٹائٹل تو بہت دور کی بات ہے، انسان کا اپنا نام بھی جو ہے نا فوراً ہی لوگ نام لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے انسان بالکل اکیلا جو ہے، بالکل اکیلا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ تمام چیزیں جن کے پیچھے جو ہے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق ادا نہیں کیے، اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبد ہے۔
تو کیا ہے کہ جب انسان جو اس بندگی کا حق ادا نہیں کرتا اور اس دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو ہے کیا کہ ایک ایک عبد جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے کیسے آئے گا؟ فردہ، بالکل اکیلا آئے گا. تب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیچھے چھوڑ جائے گا. اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں بار بار اس صورت میں جو ہے نا یہ ریمائنڈر مل رہا ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں جو ہے نا ان میں انسان اپنے آپ کو بہت گم نہ کر لے. بہت اپنے آپ کو گم نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنے دین پر کمپرومائز کرنا شروع کر دے، اپنی عبادات پر کمپرومائز کرنا شروع کر دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے وہ بھلا دے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، سیجعلوا تو پیدا کر دے گا، لہم ان کے لیے، الرحمن رحمان، ودا محبت. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر دیکھیں اس صورت میں ہمیں یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ بار بار جو ہے اللہ کی بجائے جو ہے الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت، یہ نام جو ہے نا اس کی ہمیں بار بار ریپیٹیشن بھی نظر آ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بیسیکلی اس نام سے جو ہے نا اس نام کا انکار کرتے تھے، اور یعنی رحمان جو ہے نا اس چیز کا انکار کرتے تھے. اور اسی لیے یہاں پر جو ہے نا اس چیز کی ریپیٹیشن ہے کہ وہ اللہ، وہ کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، یعنی رحمان بھی وہی ہے. اور کیونکہ مشرکین مکہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ بتوں کی پرستش تو ضرور کرتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھی ان کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے. لیکن رحمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کی اس صفت کا بھی وہ انکار کرتے تھے. تو یہاں پر بار بار جو ہے رحمان کی ہمیں ریپیٹیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اب یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے محبت جو ہے پیدا کر دے گا. اب محبت کس طرح سے پیدا کر دے گا؟ اس کے دو میننگز ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ان لوگوں سے محبت کرے گا، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اس بنا پر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے خود ان سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. یعنی ایک شخص جو ہے اگر ایمان لاتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، تو ان ریٹرن اس کو کیا ملنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسے شخص سے محبت کرے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چیز بھی ہے کہ یعنی رحمان ان کے لیے محبت جو ہے وہ بنا دے گا. کیسے بنا دے گا؟ کہ جو لوگ مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت جو ہے وہ پیدا کر دے گا. اور یہ دیکھیں کہ اب یہ آیت کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت جبکہ جو لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے تو وہ اپنوں کی محبت سے محروم ہو رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ اچھا پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ مسلمان ہے. ایک فیملی میں سے باپ مسلمان ہو گیا، کسی میں سے بیٹا مسلمان ہو گیا، کسی میں سے جو ہے بیوی مسلمان ہو گئی. اب جو بھی مسلمان ہو رہے تھے تو بیسیکلی کیا ہوتا تھا کہ جو مسلمان بن گیا اٹ مینز کہ وہ اپنے باقی رشتوں کی محبت سے اب محروم ہو گیا. جیسے ہی مسلمان ہوتا تھا اس کے اپنے رشتے، اس کے اپنے پیارے جو ہیں وہ اس کے دشمن بن جاتے تھے. اور یہ کہ اگر دوست احباب ہیں تو وہ بھی جو ہے ان کے دشمن بن جاتے تھے. تو ایسے میں یعنی یہ چیز کسی بھی انسان کے لیے بہت بہت مشکل ہے اس چیز کو برداشت کرنا کہ آپ کے اپنے پیارے ہی جو ہیں آپ کے دشمن بن جائیں. اور انسان جو کہ عادی ہوتا ہے ان ساری محبتوں کا، انسان عادی ہوتا ہے تو ان محبتوں کے بغیر رہنا جو ہے نا پھر بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جو ہے جو لوگ ایمان لے آئیں گے، عمل صالح کریں گے، تو وہ فکر نہ کریں کہ اگر وہ ان محبتوں سے محروم ہو رہے ہیں تو ان محبتوں یعنی اگر یہ محبتیں ان کی زندگی سے نکل رہی ہیں تو ان کو محبت کس کی مل رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے خود ان سے محبت کرے گا. اور سیکنڈ چیز کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ تو محبت کریں گے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دل میں بھی ان کے لیے محبت جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ مکہ میں کیا تھا کہ مسلمان جو ہے بہت اکیلے تھے اور بہت تھوڑے تھے، اور دشمن جو ہیں ان کے بہت زیادہ تھے، مخالفت بہت زیادہ تھی، دشمنی زیادہ تھی، محبتیں کم تھیں، دشمنی زیادہ تھی، اور اکیلا بھی محسوس کرتے تھے۔ لیکن سبحان اللہ، جیسے ہی مسلمانوں نے جو ہے وہاں پر مدینہ میں ہجرت کی، تو وہاں پر دیکھے کہ انہیں کتنی زیادہ محبت کرنے والے لوگ ملے۔ یعنی اس محبت کی مثال جو ہے نا آپ کو کہیں پر ملتی نہیں ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ ہو کے آئیں اور لوگ ان کو اتنا وارملی ویلکم کریں، یعنی رہنے والے، کیونکہ اکثر لوگ، یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ امیگرینٹس کو لوگ پسند نہیں کرتے، کہ کہیں پر بھی کوئی پرابلم آئے اور لوگ وہاں سے جو ہے اگر کسی اچھی جگہ پر وہ مائگریٹ کر کے آتے ہیں تو لوگ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ اچھا اب یہ لوگ آ گئے، اب یہ ہم پر بوجھ بنیں گے، اور یہ کہ ہماری اکانومی پہ جو ہے وہ فرق پڑے گا، اور ہمارے بیسیکلی جو جو لیونگ ہے اس میں فرق پڑے گا۔ تو لیکن وہاں پر دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں، جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ثابت قدم رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے بہترین لوگ جو ہے وہ دیے ان کو بدلے میں، اور لوگ کون سے تھے؟ جو کہ ان سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ اور یہ چیز ہمیں، یعنی اس بات کی گواہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دی، اور انصار جو ہے نا ان کی تعریف کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مہاجرین کو بڑے کھلے دل سے لیا، اپنی ذات پر انہوں نے مہاجرین کو جو ہے وہ پریفر کیا، ان کو فوقیت دی، اور اپنا سب کچھ وہ ان کو دینے کے لیے تیار تھے۔ یعنی صرف جو ہے مالی مدد نہیں کی، بلکہ کیا تھا کہ ایموشنلی اور ہر طرح سے جو ہے مہاجرین کو انہوں نے بہت بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کہ لوگوں کے دل میں بھی اس کے لیے محبت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ اور اسی اس میں جو ہے نا ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جو ہے جبریل کو آواز لگاتے ہیں کہ میں جو ہوں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ سن کر جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اس شخص سے جو ہے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ آسمان پر جبریل علیہ السلام جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ آسمان پر جتنے بھی ہیں، آسمان پر کون رہتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر آسمانی دنیا پر جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ اعلان جو ہے وہ دنیا میں بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ بھی جو ہے اس شخص سے جو ہے وہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں آتا ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، تو وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے اس کو تھوڑی مشکل دیکھنی پڑے، اسے لگے گا کہ شاید میں اکیلا ہو گیا ہوں، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں چھوڑا ہوتا ہے، جس چیز کو قربان کیا ہوتا ہے، اس سے کہیں بہتر جو ہے اس کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے نا ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ڈیزائرز ہوتی ہیں جو کہ جن کو ہم پریفر کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ابھی اگر کسی کام کو بڑا دل چاہ رہا ہے، کسی چیز کو بڑا دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج اس چیز کو میں اللہ کی خاطر چھوڑ دوں گی تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے بہتر چیز جو ہے وہ عطا کریں گے۔ اور پھر کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا، سوائے اس کے نہیں کہ یسرناہ، اسے ہم نے آسان کر دیا، بِلِسَانِکَ، آپ کی زبان میں، کہ اسے ہم نے، یعنی قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ،
تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خوشخبری دیں. کس کو خوشخبری دیں؟ المتقین، پرہیزگاروں کو. وَتُنذِرَ، اور ڈراؤ، بھی اس کے ساتھ، قومن، لوگوں کو، لُدّا، جو کہ جھگڑالو ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے آپ کی زبان میں جو ہے اس کو بہت آسان کر دیا گیا. اور یہ کہ یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ زبان کیا تھی کہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے. اور ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ آپ جو ہے جو پرہیزگار ہیں ان کو خوشخبری دیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور تقوی اختیار کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں. اور ڈرائیں کن کو؟ جو کہ قوم جو کہ آرگیو کرتے ہیں، جو کہ جھگڑا کرتے ہیں. اور یہ چیز بھی ہمیں یہاں پر اب اس آیت میں پتہ چل رہی ہے کہ لدہ کی بات ہوئی کہ یہ قوم کون سی ہے؟ جو کہ جھگڑالو ہے، یعنی بہت زیادہ آرگیو کرتی ہے. اور وہاں پہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ عربس جو ہیں نہ صرف یہ کہ یعنی آرگیو کرنے میں تیز تھے، بلکہ کیا تھا کہ جہاں کوئی تھوڑی سی ان کے اگینسٹ جاتا تو وہ تلواریں نکالنے میں بھی کوئی سستی نہیں کرتے تھے، فوراً جو ہے ان کی تلواریں جو ہیں باہر آ جاتی تھیں. تو یہاں پر یعنی نظر یہ آ رہا ہے کہ جب لوگوں میں اس قسم کی برائیاں ہوں، اس قسم کی چیزیں ہمیں نظر آئیں، تو ان کا علاج کیا ہے؟ کہ ان کو قرآن کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی جائے. جیسا کہ وہاں پر بھی جو ہے یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے قرآن کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بدلا گیا، اس پوری سوسائٹی کو جو ہے قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ بدل دیا گیا. اور پھر کیا ہے؟ وَكَمْ، اور کتنے ہی اہلکنا، ہلاک کر دیے ہم نے، قبلہم، ان سے قبل، من قرن، گروہ. حل تحسو، کیا تم دیکھتے ہو، منہم، ان میں سے، من احدن، کسی ایک کو، او یا تسمعو، تم سنتے ہو، لہم، ان کی، رکزہ، کوئی بھنک یا آہٹ. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں ان پر واضح کر دی گئیں، جو ان کا رویہ تھا وہ بھی بتا دیا گیا، اور پھر یہ کہ حقیقت کیا ہے اور قیامت میں کیا ہونے والا ہے وہ ساری چیز بھی بتا دی گئی. اور یہ کہ ان ساری چیزوں کا سلوشن کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ان کو جو ہے خوشخبریاں دی جائیں اور ان کی اصلاح کی جائے. اور اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہے کہ جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس سے سبق سیکھیں. ماضی میں کیا ہوا کہ بہت سے گروہ ایسے تھے کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول آئے، لیکن انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی. اور کیا تھا کہ ان کے پاس دنیا بہت زیادہ تھی، دنیاوی حساب سے بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہی، یعنی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر رہے تھے، کتنوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی، جتنوں نے بھی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو کامیاب نہیں کیا. اور یہ کہ آج کیا تم ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ یعنی آج کوئی بھی یہاں پر زندہ نہیں ہے. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس زمین کے اوپر ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور یہ کہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اچھا فلاں جو ہے موجود ہے. لیکن جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں بچتا، یعنی کوئی اس کی آہٹ تک بھی جو ہے نہیں سن سکتا. تو یہاں پر یعنی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ قومیں ان کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، تب جو ہے وہ بڑی ویزیبل تھیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ اچھا یہ بڑی بڑی قومیں ہیں، یہ بڑی طاقتور ہیں، اور بہت روب اور دبدبہ تھا ان قوموں کا. لیکن جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تو آج کیا ہے؟ آج ان کی آہٹ تک بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ نظر آ رہے ہیں، نہ ان کو سن سکتے ہیں، اور ایون کہ ان کی ذرا سی آہٹ تک بھی جو ہے وہ کہیں پر سنائی نہیں دیتی. مینز کہ ان کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ نہیں چھوڑا گیا. تو یہاں پر جو ہے یعنی لیسن یہی دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے دنیاوی تکبر میں آ کر، دنیاوی چیزوں کے تکبر میں آ کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کرے اور یہ کہ نافرمانی نہ کرے. ادروائز اس کا حال بھی کیا ہوگا کہ اس کی جو ہے آہٹ تک بھی جو ہے نہیں ہوگی، یعنی بیسیکلی اس کا نام و نشان بھی جو ہے باقی نہیں رہے گا. تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہماری سورہ مریم جو ہے وہ اینڈ ہوگی الحمدللہ. تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم جو ہے نیکسٹ سورہ جو ہے انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ جو ہے نیکسٹ سورہ ہے. انشاءاللہ جو ہے 1 منٹ مجھے دیجیے گا تو میں انشاءاللہ جو ہے پھر ہم نیکسٹ سورہ جو ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں.